गेस्ट रूम में किताबें फैली हुई थीं और घर के तमाम कज़न सर जोड़ बैठे पढ़ाई में मसरूफ़ थे। मगर आज अशमल का ध्यान किताब के अल्फाज से ज़्यादा अपनी बेजारी पर था। वो दिल मिलाकर कभी पेंसिल की नोक से सफ़े पर लकीरें खींचती और कभी बेचारगी से अपनी कज़न्स को देखती जो किसी आने वाले आफत के डर से खामोशी से रट्टा लगाने में मसरूफ़ थी। अशमल के नज़दीक ये पढ़ाई कम और किसी अकूबत खाने की सज़ा ज़्यादा थी, जिसका जल्लाद सिर्फ एक ही शख्स था। काश ये हिटलर लाला लड़की बन जाए और रुखसत होकर चला जाए। काश ये कभी लौट कर वापस ना आए। या अल्लाह मेरी इस जालिम इंसान से जान छुड़वा दे। अशमल ने बाकायदा आंखें बंद करके हाथ उठाए, नहायत ही खुशू और खुशू से दुआ मांगते हुए बड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसके लबों पर अपने ट्यूटर और कज़न के लिए अलकाबात की लंबी फहरिस्त थी, जिसे वो बारी बारी दोहरा रही थी। कभी वो इन्हें सफ़ाक जाबिर कहती तो कभी बेरहम उस्ताद। उसे लग रहा था कि उसकी ये फरियादें अर्श तक पहुंच जाएंगी और वो इस रोज़ाना की कैद से आज़ाद हो जाएगी। कमरे में मौजूद बाकी लड़कियां उसे पागलपन के दौरे पड़ते देखकर ज़रे लब मुस्कुरा रही थी, मगर किसी की हिम्मत ना हुई कि उसे टोक कर खामोश करवा दे, क्योंकि वो जानती थी कि अशमल का गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान पर है। वो मुसलसल अपनी ही धुन में कभी लाला को हिटलर कह कर पुकारती और कभी उनके गायब हो जाने की तमन्ना करती, बिल्कुल बेखबर कि हालात पल भर में बदलने वाले हैं। अशमल अभी अपनी ही धुन में लाला को बददुआएं देने और नित नए अलकबात से नवाजने में मसरूफ़ ही थी कि अचानक कमरे में एक ऐसी खामोशी छाई जिसकी तपिश उसे बंद आंखों के पीछे से भी महसूस हुई। कुछ लम्हे पहले तक जो सरगोशियाँ और किताबों की उलट पुलट होने की आवाज़ें आ रही थी वो अब बिल्कुल थम चुकी थीं। अशमल को अजीब सा लगा। उसने गहरा सांस लिया और अभी मज़ीद कुछ कहने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ जैसे सबकी नज़रें उसके चेहरे पर गड़ी हुई हैं। उसने झिझकते हुए आहिस्ता से अपनी एक आंख खोली और फिर दूसरी। सामने का मंजर देखकर उसके दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। उसकी तमाम कज़न्स अपनी अपनी किताबों के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी और सब की सब उसे एक ऐसी नज़रों से देख रही थी जैसे वो कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठी हो। किसी की आंखों में खौफ था तो कोई उसे खामोश रहने का इशारा करने के लिए आंखें निकाल रही थी। अशमल ने हैरत से सबके चेहरों का जायज़ा लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक इन सबको क्या सांप सूंघ गया है और वो उसे इस तरह क्यों घूर रही हैं, जैसे उसके पीछे कोई बला खड़ी हो। अशमल ने हक्का बक्का होकर जब अपने पीछे मुड़ कर देखा तो उसके हलक से जैसे सांस ही अटक गई। सामने ही अजलान खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी पुरअसरार खामोशी और सर्द मेरी थी जो किसी तूफान के आने का पता दे रही थी। वो बाजू सीने पर बांधे दीवार से टेक लगाए शायद काफ़ी देर से वहीं खड़ा अशमल की बद्दुआएं और अपने लिए मखसूस किए गए अलकाबात सुन रहा था। उसकी गहरी नज़रें बराह रास्त अशमल के चेहरे पर जमी थी, जिनमें गुस्से से ज़्यादा एक जाबिराना ठहराव था। अशमल का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया और वो गंग खड़ी रह गई। उसे अपनी मौत बिल्कुल सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। वही शख्स जिसे वो अभी चंद सेकंड पहले तक हिटलर और जालिम करार दे रही थी, अब एक कहानी दीवार की तरह उसके सामने मौजूद था। कमरे का दर्ज हरारत उसे एकदम गिरता हुआ महसूस हुआ और वो बेख्तियार थूक निकलते हुए अपनी कज़न्स की तरफ देखने लगी, मगर वहाँ अब कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था, क्योंकि सभी अपनी अपनी किताबों में सर दिए ऐसे बैठी थी जैसे उन्हें दुनिया और माफिया से की कोई भी खबर ही ना हो। अशमल ने घबराहट के मारे हकलाना शुरू कर दिया। वो बौखलाकर कभी अपने हाथ मसलती तो कभी सफाई देने के लिए लफ्ज़ जोड़ने की कोशिश करती, मगर ज़ुबान जैसे उसका साथ ही छोड़ चुकी थी। उसकी आंखों में मौजूद खौफ देखकर अजलान के चेहरे के तासुरात मज़ीद सख्त हो गए, मगर उसने अशमल की किसी बात पर ध्यान न दिया, बल्कि अपनी सर्द नज़रें कमरे में मौजूद बाकी लड़कियों पर डाली। तुम सबको छुट्टी है, किताबें उठाओ और बाहर जाओ। उसकी आवाज़ की गूंज इतनी भारी थी कि किसी को भी इनकार करने की हिम्मत ना हुई। सब कज़न्स ने एक दूसरे को देखा और हमदर्दी भरी नज़रें अशमल पर डालती हुई वहाँ से 9 तो 11 हो गईं, क्योंकि वो जानती थी कि आज अजलान का पारा हाई है। अशमल कहीं नहीं जाएगी, आज उसके कुछ खास टेस्ट लेने हैं मैंने। उसके लहजे में छुपा तंज और सख्ती अशमल के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी थी। वो वहीं साकित खड़ी रहेगी जब उसके सामने खड़ा शख्स अब मुकम्मल तौर पर उसकी तवज्जो चाहता था। अजलान ने कदम बढ़ाकर गेस्ट रूम का दरवाज़ा बंद किया और लॉक घुमाने की करखत आवाज़ खामोश कमरे में गूंजी, जिसने अशमल के दिल की धड़कनों को तरतीब बिगाड़ दी। वो अब मुकम्मल तौर पर उसके निशाने पर थी। उसकी घबराहट इस हद तक बढ़ गई थी कि उसे अपने हाथ पैर ठंडे होते महसूस हुए। वो बौखलाहट में पीछे हटने लगी, मगर ज़ुबान थी कि काबू में ही नहीं आ रही थी। वो
میں لالا، وہ اصل میں ہٹلر صاحب بہت اچھے تھے. میرا مطلب ہے وہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا. میں تو بس جنرل نالج پکا کر رہی تھی. اس نے بوکھلا کر ایسی الٹی بات کر دی کہ خود اس کے اپنے کان سرخ ہو گئے. اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نازک وقت میں وہ ہٹلر کی صفائیاں کیوں پیش کرنے لگی تھی. اپنی اس بے تکی بات پر وہ مزید شرمندہ ہوئی اور تھوک نگلتے ہوئے ڈر کر اسے دیکھنے لگی، جو اپنے حیاتی خاموشی سے کسی شکاری کی طرح اس کے قریب آ رہا تھا. اس کی سمجھ بوجھ جیسے کمرے سے باہر نکل جانے والی کزنس کے ساتھ ہی رخصت ہو چکی تھی. اذلان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جھک کر اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر جما دیں. اس کے لہجے کی حدت اشمل کو اپنے گالوں پر محسوس ہو رہی تھی. آئندہ مجھے لالا مت کہنا، خبردار جو یہ لفظ دوبارہ تمہاری زبان پر آیا. اس کی آواز دھیمی مگر کسی حکم کی طرح قطعی تھی. بچی مت بنا کرو اشمل، کیا تم واقعی اتنی نادان ہو کہ اپنے اور میرے تعلق کی نوعیت سے بھی واقف نہیں، یا پھر یہ محض ایک ڈرامہ ہے؟ اس کے سوال میں چھپا طنز اشمل کو مزید بوکھلا کر گیا. وہ ابھی اس کے لفظوں کے جال میں الجھی ہی ہوئی تھی کہ اذلان نے پلک جھپکنے میں اسے بازو سے پکڑا اور ایک زوردار جھٹکے سے کرسی سے اوپر اٹھایا. اشمل کی سسکاری لبوں میں ہی دب کر رہ گئی جب وہ اس کے اتنے قریب ہوئی کہ اسے اذلان کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی. اس کی گرفت آہنی تھی جس سے چھٹکارا پانا اشمل کے لیے ناممکن تھا. وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اذلان کی آنکھوں میں اس وقت صرف ایک جابرانہ حق کا جتانے کا انداز تھا جو اسے جتلا رہا تھا کہ آج وہ اس کی کسی معصومانہ وضاحت کو قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اذلان نے اسے ذرا سا بھی فاصلہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ اسے ایک ہی جھٹکے سے کرسی سے اٹھانے کے بعد وہ بالکل اس کے ساتھ جڑ کر کھڑا ہو گیا. اشمل کے لیے اب سانس لینا بھی دوبر ہو رہا تھا، کیونکہ وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں آ چکی تھی. اس کی پشت دیوار سے لگی ہوئی تھی اور سامنے اذلان کا مضبوط وجود ایک دیوار بن کر کھڑا تھا جس نے اشمل کے فرار کے تمام راستے مسدود کر دیے تھے. اس قربت نے اشمل کے حواسوں کو مختل کر دیا تھا. اسے اپنے کانوں میں بجتا اپنا ہی لہو سنائی دے رہا تھا، جبکہ اذلان کی سرد اور تیکھی نظریں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کا جائزہ لے رہی تھیں. وہ اپنی نظریں جھکانے کی کوشش کرتی، مگر اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ اشمل کے لیے پلکیں جھپکنا بھی محال تھا. اس کے وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو اور اس کے جسم کی تپش اشمل کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر رہی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ مزید ایک لمحہ بھی اسی طرح اس کے قریب کھڑا رہا تو وہ وہیں ڈھیر ہو جائے گی. آئندہ ایسا نہیں ہوگا، دوبارہ کبھی اپنے منہ سے میرے لیے ایسے الفاظ نکالنے کی جرت مت کرنا. اذلان نے نہایت ہی دھیمے مگر باروب لہجے میں وارننگ دی. اس کا چہرہ اشمل کے چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں اشمل کی رنگت کو مزید دہکا رہی تھی. وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی، خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہی تھی، مگر اس کا پورا وجود لرز رہا تھا. اذلان کی نظریں اس کے چہرے پر بھٹکتی ہوئی اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹھہر گئیں، جو اس وقت خوف اور گھبراہٹ کے مارے بری طرح کپکپا رہے تھے. ان لرزتے ہوئے ہونٹوں کی معصومیت اور اشمل کی بے بسی نے جیسے اذلان کے غصے کو ایک عجیب سی تپش میں بدل دیا تھا. اس نے اپنی گرفت میں موجود اشمل کے بازو پر دباؤ ذرا سا کم کیا، مگر اس کے وجود سے دوری اختیار نہ کی، بلکہ وہ مزید جھک کر ان لرزتے ہوئے لبوں کے اپنی گہری نظروں کی قید میں لینے لگا، جیسے وہ اس کی خاموشی اور اس کے ڈر سے لطف اندوز ہو رہا ہو. اذلان نے اسے مزید کوئی مہلت نہ دی اور ایک ہی جھٹکے میں اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے صوفے پر گرا دیا. اشمل کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس کا پورا وجود کانپنے لگا. وہ بری طرح ڈر کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے مضبوط سینے پر رکھے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اذلان ایک چٹان کی طرح اس پر جھکا ہوا تھا جس نے اشمل کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا تھا. بیوی ہو تم میری، کوئی غیر نہیں، اس لیے یہ لالا کہنا اب بند کر دو. اس نے اشمل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی ٹھہراؤ سے کہا، مگر اس ٹھہراؤ میں ایک فیصلے کن رنگ تھا. تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے اب میں بہت جلد تمہاری رخصتی کی بات کرنے والا ہوں، تاکہ یہ روز کا لالا لالا کا شور ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکے. اس کے الفاظ اشمل کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجے تھے. وہ ساکت رہ گئی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قرب سے بچنے کی کوشش کرے یا اس رخصتی کی خبر پر ماتم منائے جس کا ذکر اذلان نے اتنے تیکھے انداز میں کیا تھا. وہ جتنا اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی، اذلان کی نظریں اسے اتنا ہی اپنے حصار میں جکڑ لیتی. اذلان نے جب دیکھا کہ وہ ڈر کے مارے بالکل ساکت ہو چکی ہے اور اس کا چہرہ فرط جذبات اور شرمندگی سے لال ٹماٹر کی طرح دہک رہا ہے، تو اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور ذرا سا پیچھے ہٹا.
اسے راستہ ملتے ہی اشمل نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور صوفے سے اٹھ کر دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے مگر اس نے کسی نہ کسی طرح لاک کھولا اور پلٹ کر دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اسے پہلی بار اس حقیقت کی سنگینی کا احساس ہوا تھا کہ جس نکاح کو ہوئے کئی سال بیت گئے اور جس کا ذکر گھر میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، آج اذلان نے اسے اتنی شدت سے جتلا دیا تھا۔ اتنے عرصے تک اس رشتے کو محض ایک رسمی کاغذ کا ٹکڑا سمجھنے والی اشمل کے لیے آج کا دن کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ وہ حیران تھی کہ اذلان نے آج اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا اور اسے اتنے دو ٹوک الفاظ میں اپنی بیوی تسلیم کر کے رخصتی کی دھمکی دے دی، جبکہ آج تک وہ اسے صرف ایک سخت مزاج استاد اور کزن ہی سمجھتی آئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر برتنوں کی ہلکی سی آہٹ بھی اشمل کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے اپنی پلیٹ میں نوالے توڑ رہی تھی مگر حلق سے کچھ اتارنا محال تھا۔ اس کی نظریں بار بار سامنے بیٹھے اذلان سے ٹکرا کر واپس اپنی پلیٹ میں گم ہو جاتی، جس کے چہرے پر رات والے واقعے کا کوئی اثر تک نہ تھا۔ وہ نہایت ہی سکون سے اخبار پڑھتے ہوئے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اشمل کی گھبراہٹ اس وقت عروج پر پہنچی جب اذلان نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور آفس جانے کے لیے کھڑا ہونے لگا، لیکن نہایت ہی سپاٹ لہجے میں کہا، اشمل تیار ہو جاؤ، آج کالج میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اشمل کا ہاتھ وہیں رک گیا اور دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر آغا جان کو دیکھا جو خود بھی اذلان کے اس اچانک فیصلے پر تھوڑا سا حیران ہوئے تھے۔ بیٹا تم کیوں سہمت کر رہے ہو؟ ڈرائیور تو ہے اسے چھوڑنے کے لیے، تم نے تو کہا تھا کہ آج آفس میں کوئی اہم میٹنگ ہے۔ آغا جان نے شفقت سے اسے ٹوکا مگر اذلان کے اگلے جملے نے میز پر موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ زحمت کیسی آغا جان، وہ میری منقوہ ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ اس کی رخصتی کے بارے میں سوچیں۔ اذلان کی آواز میں ایک ایسا فیصلہ کن گھنٹی تھی جس نے کمرے میں موجود تمام افراد کو حیرت زدہ کر دیا۔ اشمل کا رنگ ایک دم پھک پڑ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اذلان اتنی جلدی اور سب کے سامنے یہ بات کر دے گا۔ کئی سالوں کی اس خاموشی کو اس نے ایک ہی لمحے میں توڑ دیا تھا اور اب وہ خاموشی سے اشمل کے جواب کو منتظر تھا جس کی نظریں اب مارے شرمندگی کے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اشمل کا دم گھٹ رہا تھا۔ اذلان نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ اشمل کو اپنی سانسوں کی آواز بھی بلند لگ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک ہمت جمع کرتی رہی، اس کا ذہن صرف اسے اس بات پر ٹکا ہوا تھا کہ وہ اس بندھن سے کیسے نکلے جو اب اسے قید محسوس ہونے لگا تھا۔ آخرکار اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کا پلو مروڑا اور انتہائی دھیمی مگر دو ٹوکا آواز میں بول پڑی، میں اس رشتے کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتی۔ آپ مجھ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور اس نکاح کو یہیں ختم کر دیں تاکہ ہم دونوں اپنی زندگیوں میں آزاد ہو سکیں۔ اشمل نے یہ کہہ تو دیا تھا مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ان چند لفظوں کا اذلان پر کیا اثر ہوگا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کی بریکیں ایک خوفناک آواز کے ساتھ سڑک کے بیچوں بیچ لگیں اور اشمل کا سر جھٹکے سے آگے کی طرف ہوا۔ اذلان ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت غصے سے تپتے ہوئے کوئلے کی مانند سرخ ہو چکی تھی اور اسٹیئرنگ پر جمی اس کی انگلیاں سفید پڑ رہی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر ایک وحشیانہ نظر اشمل پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں چھپا غصہ اتنا شدید تھا کہ اشمل کے لہو کی گردش تھم گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اذلان کا ہاتھ تیزی سے اس کے جبڑے کی طرف بڑھا اور اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس وقت وہ ایک بپھرا ہوا شیر لگ رہا تھا جس کی غیرت کو اشمل نے ایک پل میں للکار دیا تھا۔ اذلان نے جبڑے پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہریں واضح تھیں جو اشمل کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ دوبارہ ایسی فضول بات اپنی زبان سے مت نکالنا اشمل، طلاق کا لفظ مذاق نہیں ہے اور نہ ہی میں یہ سننے کا عادی ہوں۔ اس کی آواز کی گرج نے گاڑی کے بند شیشوں میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ وہ اپنی پوری شخصیت کے رعب کے ساتھ اس پر حاوی تھا مگر اشمل نے بھی آج پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور اذلان کی تپتی نظروں میں نظریں ڈال کر بول پڑی، اور جو کل آپ نے میرے ساتھ بےہودہ حرکت کی اس کا کیا؟ مجھے بہت برا لگا آپ کا وہ رویہ۔ آپ مجھ پر زبردستی اپنا حق نہیں جتا سکتے، خاص طور پر جب میں اس رشتے کو دل سے قبول ہی نہیں کرتی۔ اشمل کی آواز لرز رہی تھی مگر اس کے جملوں میں چھپی تلخی نے اذلان کو ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کی کسی بھی حرکت کو بےہودہ قرار دے کر اسے کٹہرے میں کھڑا کر دے گی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اب پہلے سے کہیں زیادہ تناؤ کا شکار ہو چکا تھا، جہاں ایک طرف اذلان کا بپھرا ہوا غصہ تھا اور دوسری طرف اشمل کی بغاوت۔ اذلان نے جبڑے پر گرفت تو ڈھیلی کر دی مگر اس کے چہرے کی سختی برقرار رہی
اس نے ایک ایک لفظ کہے بغیر ہی گاڑی سٹارٹ کی اور غصے میں ایکسیلریٹر پر پاؤں جما دیا۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اشمل کی آنکھوں کے سامنے مناظر دھندلانے لگے۔ وہ بوکھلا کر کبھی ہینڈل پکڑ دی تو کبھی سامنے سڑک کی طرف دیکھتی جہاں سے دوسری گاڑیاں ایک سائے کی طرح گزر رہی تھیں۔ لالا، اذلان پلیز گاڑی آہستہ کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے لرزتی آواز میں التجا کی مگر اذلان نے جیسے کچھ نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ اسے کالج لے جانے کے بجائے شہر کی مصروف سڑکوں سے نکال کر ایک ویران راستے پر لے آیا تھا جہاں دور دور تک صرف ہریالی اور خاموشی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کالج کا راستہ نہیں ہے، پلیز گاڑی روکیں۔ اشمل کا خوف اب دہشت میں بدل رہا تھا۔ وہ مسلسل بول رہی تھی مگر اذلان کے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے اور اس کی نظریں صرف سامنے جمی تھیں۔ آخرکار ایک اونچی دیواروں والے فارم ہاؤس کے بڑے سے گیٹ کے سامنے گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے رکی۔ چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھولا اور اذلان گاڑی اندر لے گیا۔ اشمل نے دیکھا کہ وہ ایک بالکل الگ تھلگ جگہ تھی جہاں ان کے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ اذلان نے انجن بند کیا اور خاموشی سے گاڑی سے نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں کا ٹھہراؤ کسی بڑے طوفان کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ اشمل نے گاڑی سے نکلنے سے انکار کرتے ہوئے سیٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار اذلان کا یہ روپ دیکھنے کو ملا تھا جو نہایت ہی شفاف اور ضدی تھا۔ میں باہر نہیں آؤں گی، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں، اس نے روحان سی ہو کر کہا مگر اذلان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر جھک کر اسے بازو سے پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ اس کی آنی گرفت اشمل کے نازک بازو پر کسی شکنجے کی طرح کسی ہوئی تھی اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا فارم ہاؤس کے مرکزی ہال کی طرف لے جانے لگا۔ اشمل کے پاؤں زمین پر پھسل رہے تھے اور وہ مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ لالا پلیز۔ اس کی آواز میں موجود دہشت فارم ہاؤس کے در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ویران فارم ہاؤس کی خاموشی اور اذلان کا یہ متشدد انداز اسے اندر تک لرزا کیا تھا۔ وہ جتنا ڈر رہی تھی اذلان کے قدموں کی رفتار اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ہال کے اندر داخل ہوئے اذلان نے اسے بازو سے چھوڑ کر سامنے موجود صوفے کی طرف دھکیلا اور خود اس کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا جس کی آنکھوں میں اب صرف وہی تپش تھی جس سے اشمل ہمیشہ بھاگتی آئی تھی۔ اذلان نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ کی طرف دھکیلا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی وہ مکمل طور پر اس پر جھک گیا۔ اشمل کے پاس اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر پیچھے ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ اس کی پشت تکیوں سے جا لگی۔ اذلان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں جما کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی سانسوں کی تپش اشمل کے چہرے کو جھلسا رہی تھی اور آنکھوں میں موجود وہ گہرا غصہ اب دھیمی سی تڑپ میں بدلنے لگا تھا۔ آئندہ طلاق یا اس رشتے سے انکار کا نام بھی مت لینا، سمجھی تم؟ اس نے نہایت ہی دھیمے مگر پر اسرار لہجے میں اسے وارننگ دی۔ اس کا چہرہ اشمل کے اس قدر قریب تھا کہ ان کی ناک کی نوکیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ وہ اسے ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے اس پر حاوی ہوا تھا۔ اشمل جو اب تک ہمت دکھا رہی تھی اذلان کی اس قدر قربت اور اس کے لہجے کی شدت سے بری طرح دہل گئی۔ اسے اپنی دھڑکنیں بند ہوتی محسوس ہوئی اور خوف کے ایک تیکھے احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب اسے لگا کہ وہ اب مزید اس کی نظروں کا سامنا نہیں کر پائے گی تو اس نے سسکتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لیں اور ڈر کے مارے اپنا چہرہ اذلان کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ لاشعوری طور پر اذلان کی قمیص کو مٹھیوں میں بھینچ چکے تھے۔ اشمل کا یہ معصومانہ رد عمل دیکھ کر اذلان کے غصے کی دیوار ایک دم ریت کے ڈھیر کی طرح گر گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی پیشانی اس کے سر پر ٹیک دی۔ اس کے لرزتے ہوئے وجود کو محسوس کرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ اسے جتنی مرضی دھمکیاں دے لے وہ ابھی وہی چھوٹی سی نادان لڑکی تھی جو اس کے ایک غصے بھرے جملے پر ڈھیر ہو جاتی تھی۔ اشمل کو اپنے سینے میں چھپتا دیکھ کر اذلان کے چہرے کی تمام سختی پگھل گئی اور ایک دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے اشمل کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو پیچھے کیا اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ اشمل کے وجود کا لرزنا اب کم ہو رہا تھا مگر وہ اب بھی اپنا چہرہ باہر نکالنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اذلان نے جھک کر اس کی پیشانی پر نہایت ہی محبت سے ایک لمبا بوسہ دیا اور پھر آہستہ سے اس سے الگ ہو کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا مگر اس کی نظریں ابھی اسی ساکت وجود پر تھی۔ پاستا پسند ہے تمہیں؟ اس نے نہایت ہی دھیمے اور دوستانہ لہجے میں پوچھا جیسے ابھی چند منٹ پہلے والا غصہ کہیں تھا ہی نہیں۔ چیز پاستا بنا کر کھلاؤں اپنے ہاتھ سے؟
اشمل نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھا جو ابھی کسی جلاد کے بجائے ایک نہایت ہی مہربان انسان لگ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا دل ابھی بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا اور وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اذلان نے اس کا خوف محسوس کر کے ایک بار پھر محبت سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایسے نہیں کرتے اشمل، دیکھو میں اب غصہ نہیں کر رہا، تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں کچن میں جا رہا ہوں تمہارے لیے کچھ اچھا بنانے، تم تب تک خود کو سنبھال لو اور رونا بند کرو۔ اس نے پیار سے اس کے گال کو چھوا اور اسے بہلانے والے انداز میں مسکرایا، جیسے وہ اسے یہ یقین دلا رہا ہو کہ اس فارم ہاؤس میں وہ مکمل طور پر محفوظ ہے اور اذلان کا مقصد اسے تکلیف دینا ہرگز نہیں تھا۔ اشمل نے اسے کچن کی طرف جاتے دیکھا تو ایک لمبا سانس لیا، مگر اب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اذلان کے اس بدلتے ہوئے رویے کو کیسے سمجھے۔ اذلان نے بیڈ سے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھرا اور کسی ننھی گڑیا کی طرح اٹھا کر کچن کی طرف چل دیا۔ اشمل نے بوکھلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے، مگر اس کی گرفت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ کچن میں پہنچ کر اس نے اشمل کو آرام سے اونچی کرسی پر بٹھایا اور پھر سے اس کے لیے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو نکالا تاکہ بازتاب بننے تک وہ کچھ کھا سکے۔ وہ چولہے کے پاس کھڑا ہو کر بڑی مہارت سے پاستے کے لیے سبزیاں کاٹنے لگا، مگر اشمل جس کا ڈر اب تھوڑا کم ہو چکا تھا، اس کے سکون کو دیکھ کر ایک بار پھر اپنی عادت سے مجبور ہو گئی۔ اس نے اپنا منہ پھلا لیا اور تیکھی نظروں سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بڑے آئے پاستا بنانے والے، آپ تو آفس سے کبھی چھٹی نہیں کرتے تھے، پھر آج اچانک یہاں آنے کا وقت کیسے مل گیا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا اور پھر اپنی تیز زبان کو لگام نہ دے سکی۔ ضرور آپ آفس کے نام پر یہاں اس فارم ہاؤس میں لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ مارنے آتے ہوں گے، اسی لیے تو آپ کو یہاں کا رستہ اور کچن کا سامان سب سے پہلے سے ہی پتہ ہے۔ اس کی باتوں میں حسد اور شرارت کا ایک عجیب ملاپ تھا۔ وہ جیسے بھول ہی گئی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسی شخص کے سامنے بھیگی بلی بنی بیٹھی تھی۔ اذلان نے اس کی یہ تیر ترازی سن کر ایک گہرا سانس لیا اور ہاتھ میں پکڑی چھری روک کر مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو اشمل کو بت رہی تھی کہ وہ ایک بار پھر کسی نئی مشکل کا دعوت دے رہی ہے۔ اذلان نے ہاتھ میں پکڑا چمچ وہیں رکھا اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر ایک دم سے جھک کر اس کے دہکتے ہوئے گال پر محبت سے اپنے لب رکھ دیے۔ اشمل اس اچانک حملے پر ہکا بکا رہ گئی اور اس کے گالوں کی سرخی اب گردن تک پھیل گئی۔ وہ ابھی اپنی حیرت کے جھٹکے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی کہ اذلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے مسکرا کر کہا، پہلے تو کبھی کسی کو یہاں نہیں لاتا تھا اشمل، کیونکہ تمہارے علاوہ یہاں کسی اور کا حق ہی نہیں ہے، مگر اب جو تم نے مجھے اتنا اچھا آئیڈیا دے دیا ہے تو اب ضرور لایا کروں گا۔ آخرکار شوہر ہو تمہارا، اتنا تو حق بنتا ہے نا میرا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے دوبارہ پاستا بنانے کی طرف توجہ دی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اشمل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے اپنی ہی کہی ہوئی باتوں پر اب پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ تو اسے غصہ دلانا چاہتی تھی، مگر یہاں تو پاسا ہی پلٹ گیا تھا۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ میں اپنے پیر زمین پر پٹکنے لگی۔ میں نے کوئی آئیڈیا نہیں دیا، آپ بس اپنا کام کریں اور مجھے گھر چھوڑ کر آئیں۔ اس کی تیز زبان اب تھوڑی لڑکھڑا رہی تھی، کیونکہ اذلان کا یہ بے باک انداز اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ اسے پیٹ کیے کام کرتا دیکھتی رہی، جبکہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ اسے اس وقت ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اشمل شرم کے مارے بالکل لال پڑ گئی اور اپنی زبان کو سختی سے دانتوں تلے دبا لیا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اذلان سے بحث کرنا اب اسے مزید مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں کچن لذیذ خوشبو سے مہک اٹھا اور جب اذلان نے اپنے ہاتھ کا بنا ہوا گرما گرم چیز پاستا اس کے سامنے رکھا تو بھوک کے مارے اس سے انکار ممکن نہ رہا۔ وہ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے نوالے لینے لگی، جبکہ اذلان اس کے سامنے بیٹھا نہایت ہی تسکین سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اس بات پر فخر ہو کہ اس نے اشمل کا غصہ آخرکار ٹھنڈا کر ہی دیا۔ فارم ہاؤس سے نکل کر اذلان نے گاڑی کا رخ شہر کے سب سے مہنگے مال کی طرف موڑ دیا۔ اشمل نے لاکھ منع کیا، مگر وہ آج اسے خوش کرنے کے موڈ میں تھا۔ اس نے اشمل کو ڈھیروں شاپنگ کروائی۔ اس کی پسند کے سوٹ، جوتے اور جیولری گاڑی کی پچھلی نصیص پر بھر گئے۔ اشمل، جو شروع میں تھوڑی ہچکچا رہی تھی، شاپنگ کی خوشی میں سب کچھ بھول کر اذلان کے ساتھ ہنسنے مسکرانے لگی۔ وقت کا احساس ہی نہیں ہوا اور بازاروں کی رونق میں گھومتے پھرتے کافی دیر ہو گئی۔ جب وہ دونوں رات گئے گھر واپس پہنچے تو پورچ میں گاڑی رکتے ہی اشمل کے دل میں ایک نامعلوم سا خوف جاگا۔ جیسے ہی وہ شاپنگ بیگ سنبھالتے ہوئے اندر داخل ہوئے، سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دونوں کے قدم وہیں تھم گئے۔
لاؤنج میں آقا جان غصے سے بھرپور چہرے کے ساتھ صوفے پر بیٹھے گھڑی دیکھ رہے تھے۔ ان کی عقابی نظریں پہلے اشمل کے ہاتھ میں موجود ڈھیروں بیگز پر پڑی اور پھر اذلان کے پرسکون چہرے پر ٹھہری۔ کمرے کی خاموشی بتا رہی تھی کہ آج ان دونوں کی خیر نہیں ہے، خاص طور پر اشمل کے لیے۔ آقا جان کا یہ روپ نیا اور کافی خوفناک تھا۔ اذلان نے مضبوطی سے اشمل کا ہاتھ تھاما، مگر اشمل کو لگ رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں جواب دے رہی ہیں۔ آقا جان کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ ان کے چہرے کی سختی دیکھ کر اشمل کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز چھوٹنے کو تھے، مگر اذلان نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ اتنی ہی تم دونوں کو آگ لگی ہوئی ہے نا؟ دن کا ہوش ہے اور نہ ہی رات کی تمیز؟ تو پھر ٹھیک ہے، میں کل ہی رخصتی کا انتظام کرتا ہوں تاکہ یہ روز کا تماشا ختم ہو۔ آقا جان کا فیصلہ حتمی اور غصے سے بھرپور تھا۔ اشمل کا تو جیسے خون ہی سفید پڑ گیا۔ اس نے ڈر کے مارے نظریں جھکا لیں اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنے ہی کانوں میں شور سنائی دینے لگا۔ اشمل جہاں خوف سے کانپ رہی تھی، وہیں اذلان کے رد عمل نے اسے مزید حیرت زدہ کر دیا۔ وہ کسی پشیمانی کی بجائے بالکل بے شرموں کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑا، جیسے آقا جان کی ڈانٹ اس کے لیے کوئی خوشخبری ہو۔ بہت اچھا سوچا ہے آپ نے آقا جان، ورنہ میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ رخصتی کا تب تک نہ سوچیں جب ہمارے 2 بچے ہو چکے ہوں اور وہ اسکول جانے کے قابل ہو جائیں۔ اذلان کی اس قدر بے باک اور شوخ بات پر کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اشمل کو ایسے لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اس کا چہرہ شرم اور ندامت سے اس قدر سرخ ہو رہا تھا کہ اسے اپنی کنپٹیاں جلتی محسوس ہوئیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں سے زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے تاکہ اسے اذلان کے اس بے شرمانہ تبصرے اور آقا جان کی غضبناک نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس نے دانتوں تلے اپنا لب دبا لیا اور اپنا ہاتھ اذلان کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے چھوڑنے کے بجائے اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آقا جان کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو وہاں سے ہٹنے کا حکم دیا۔ بس بہت ہو گیا، تم دونوں اب میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ ابھی رخصتی ہوئی نہیں اور پہلے ہی عیاشیاں شروع کر دی ہیں تم لوگوں نے۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ اشمل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں کھڑی نہ رہ سکی اور شاپنگ بیگز وہیں چھوڑ کر روحان سی صورت لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ اسے اذلان کی اس بے باک ہنسی اور آقا جان کے سامنے کی جانے والی اس لغو گفتگو پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ کتنے بدلحاظ ہیں آپ! ایک تو خود زبردستی مجھے لے کر گئے اور اوپر سے ایسی باتیں کی کہ آقا جان کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ اسے اذلان سے شدید ناراضگی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی وجہ سے اسے آج اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اذلان ہی ہوگا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج اسے کسی صورت معاف نہیں کرے گی۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا تاکہ اسے یہ جتلا سکے کہ اس کا دل بری طرح دکھا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اذلان نے اپنی خوشی کی خاطر اس کی عزت اور حیا کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا اور اب وہ اس کی کسی بھی وضاحت کو سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ آقا جان ہال میں ساکت و جامد اپنے اس پوتے کی پیٹھ دیکھ رہے تھے جو اپنی سنجیدگی اور متانت کے لیے مشہور تھا، مگر آج اس کی بے شرمی نے انہیں بھی لاجواب کر دیا تھا۔ وہ حیرت سے سوچ رہے تھے کہ یہ وہی احسان ہے جو کبھی نظر اٹھا کر بات تک نہیں کرتا تھا اور آج سب کے سامنے رخصتی اور بچوں کی باتیں کر کے ان کے غصے کا مذاق اڑا کر چلا گیا۔ ادھر اشمل نے اپنی دروازے کو لاک کرنے کی کوشش ہی کی تھی کہ اذلان نے باہر سے کندھے کا دباؤ ڈال کر اسے کھول دیا اور فاتحانہ انداز کے اندر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اشمل نے اسے دیکھا تو اس کی تپتی نظروں میں غصے کے ساتھ ساتھ بے انتہا ندامت تھی۔ آپ باہر جائیں یہاں سے، آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ آپ نے آقا جان کے سامنے کیا بکواس کی ہے؟ وہ چلائی۔ اس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ اذلان نے نہایت ہی اطمینان سے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے چہرے پر وہی شوخ مسکراہٹ تھی جو اشمل کو مزید آگ لگا رہی تھی۔ بکواس نہیں، حقیقت بیان کی ہے جان من، اور آغا جان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا پوتا اب بڑا ہو گیا ہے اور اپنی بیوی کو سنبھالنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ اس کے اتنے قریب آ گیا ہے کہ اشمل کو پیچھے ہٹ کر دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے زور سے دھکا دے دے
مگر اصلان کی جابرانہ شخصیت نے اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس کی ناراضگی اپنی جگہ، مگر اصلان کی یہ بے باک محبت اسے اندر ہی اندر پگھلا بھی رہی تھی، جسے وہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ اصلان نے ایک بار پھر شرارت سے اپنی بھویں اچکائیں اور اشمل کے مزید قریب ہوتے ہوئے نہایت ہی سرگوشیانہ انداز میں بولا، ارے چلو اب مان بھی جاؤ میری جان، آغا جان کو تو اب ویسے بھی سب پتہ چل گیا ہے، بلکہ انہوں نے تو رخصتی کا بھی کہہ دیا ہے، تو کیوں نہ ہم ابھی سے بیبی پلان کرنا شروع کر دیں، آخرکار ان کی خواہش بھی تو پوری کرنی ہے نا۔ اس کے لہجے میں ایسی بے باکی تھی کہ اشمل کے کانوں سے لو نکلنے لگی۔ آپ حد پار کر رہے ہیں اب۔ اشمل کا پارا اب ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس نے غصے میں تلملاتے ہوئے اپنا تکیہ اٹھا کر پوری قوت سے اصلان کے سینے پر مارا۔ شرم نہیں آتی آپ کو ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہوئے؟ پہلی بار آغا جان کے سامنے تماشا بنایا اور اب یہاں آ کر مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ نکل جائیں میرے کمرے سے، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ غصے سے پھنکار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے جو ندامت اور غصے کا ملا جلا اثر تھے، مگر اصلان نے اس کا پھینکا ہوا تکیہ ایک ہاتھ سے دبوچ لیا اور ایک زوردار کہکا لگایا۔ اسے اشمل کا یہ لال ٹماٹر بنا ہوا چہرہ اور اس کا معصومانہ غصہ اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت چیز لگ رہا تھا۔ وہ جتنا غصہ کر رہی تھی، اصلان کا دل اسے اتنا ہی چھیڑنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اشمل کو منانا اب اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر اس کی ناراضگی میں چھپی اپنائیت اسے ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ اصلان نے اس کی تلملاہٹ دیکھ کر ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ تکیہ بیڈ پر اچھالا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت اشمل کا پارا 7ویں آسمان پر ہے اور اسے مزید چھیڑنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا دروازے تک پہنچا، مگر باہر نکلنے سے پہلے ایک بار پھر مڑا اور اپنی گہری نظریں اس کے غصے سے دہکتے چہرے پر جما دی۔ اچھا اب میں جا رہا ہوں، پر یاد رکھنا اشمل، صرف 15 دن کی بات ہے، اس کے بعد تم مستقبل میں میرے پاس آ جاؤ گی مستقل کے لیے۔ اس نے نہایت ہی اعتماد اور کسی بڑے وعدے کی طرح کہا۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی سنجیدگی اور گہرائی آ گئی تھی۔ تب اپنا اصلی روپ دکھاؤں گا تمہیں کہ جس اصلان کو تم صرف لالا کہتی آئی ہو، وہ تمہارا شوہر بن کر تمہارے نخرے کیسے اٹھاتا ہے اور اپنی بات کیسے منواتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک معنی خیز مسکراہٹ اور نظر اس پر ڈالتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اشمل وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اس کے آخری جملے نے اشمل کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ وہ غصے میں تو تھی ہی، مگر اب ان 15 دنوں کے تصور نے اسے ایک انجانے خوف اور سحر میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کی بے باکی پر ماتم کرے یا اس کے لہجے میں چھپی اس تپش کو محسوس کرے جو اسے مستقبل کے سنہرے مگر خوفناک خواب دکھا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر گر گئی، مگر اس کے کانوں میں ابھی اصلان کی وہی سرگوشی گونج رہی تھی۔ 15 دن بعد گھر بھر میں رخصتی کی تیاریاں شور و غل کے ساتھ شروع ہو چکی تھی، مگر اشمل کے لیے یہ دن کسی کڑی آزمائش سے کم نہ تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ الماریاں نئے زرق برق ملبوسات سے بھر رہی تھیں اور جیولری کے ڈبوں کی چمک اسے خوش کرنے کے بجائے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھیں۔ اصلان کی وہ باتیں اور وہ 15 دن کا الٹیمیٹم اسے ایک پل بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔ وہ جتنا اس حقیقت سے دور بھاگنا چاہتی تھی، قسمت اسے اتنا ہی قریب دھکیل رہی تھی۔ جب کبھی وہ آئینہ دیکھتی، اسے اپنی آنکھوں میں وہی خوف اور اضطراب نظر آتا جو اس دن فارم ہاؤس میں تھا۔ دوسری طرف اصلان کی بے صبری کا یہ عالم تھا کہ وہ اب ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں بلکہ کھلم کھلا اپنی موجودگی کا احساس دلاتا۔ کبھی وہ اشمل کے لیے کوئی قیمتی تحفہ بھجواتا تو کبھی میسج کر کے اسے جتاتا کہ اب گنتی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اشمل جب بھی اسے سامنے دیکھتی، اس کی تیکھی زبان جیسے تالے میں بند ہو جاتی۔ وہ شخص جو کبھی اسے صرف ایک کزن یا لالا لگتا تھا، اب اسے ایک ایسے جابر فاتح کی طرح محسوس ہوتا جو اس کی زندگی کے تمام تر فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ رخصتی کی تیاریوں کے دوران جب آغا جان یا اس کی ماں اسے پیار کرتی تو اس کا دل بھر آتا۔ اسے لگتا جیسے وہ کسی گہری کھائی کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ چاہ کر بھی کسی سے اپنے اس بے چینی کا ذکر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سب کی نظروں میں اصلان سے بہتر کوئی جیون ساتھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر اشمل کا دل جانتا تھا کہ 15 دن کے بعد
وہ رات اس کے لیے کسی بڑے طوفان کا پیشی خیمہ ثابت ہونے والی ہے۔ مہندی کی رات پورا گھر پیلے رنگ کے جوڑوں، گیندے کے پھولوں کی خوشبو اور ڈھولک کی تھاپ سے گونج رہا تھا۔ اشمل کے ہاتھوں میں لگی گہری مہندی کی مہک اسے مسلسل اس بندھن کا احساس دلا رہی تھی جو باقاعدہ اس کی زندگی بننے والا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے، مہمان اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور پورے گھر پر ایک تھکی ہاری خاموشی طاری تھی۔ اشمل ابھی بستر پر لیٹی ہی تھی کہ تکیے کے پاس پڑے فون کی وائبریشن نے اسے چونکا دیا۔ اس نے سہم کر فون اٹھایا تو اسکرین پر اذلان کا نام چمک رہا تھا۔ ابھی اسی وقت چھت پر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اشمل کا دل سینے سے باہر آنے کو ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ٹائپ کیا، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سب جاگ جائیں گے، میں نہیں آ سکتی۔ جواب فوراً آیا، اگر تم 5 منٹ میں اوپر نہ آئی تو میں نے خود نیچے تمہارے کمرے میں آ رہا ہوں، پھر فیصلہ تمہارے آگے ہے کہ سب کو جگانا ہے یا نہیں۔ اشمل جانتی تھی کہ اذلان جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وہ بہت ہمت جمع کر کے کھڑی ہوئی، اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر لپیٹا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اسے اپنی ہی سانسوں کی آواز بلند لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے چھت کا دروازہ کھولا، ٹھنڈی ہوا کی ایک جھونکے نے اس کا استقبال کیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اذلان منٹیر کے پاس کھڑا چاند کی روشنی میں کسی یونانی دیوتا کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے سفید کرتا پہنا ہوا تھا اور اس کی گہری نظر دروازے پر ہی جمی تھی۔ اشمل کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر وہی جابرانہ مسکراہٹ ابھری۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ چور تو میں ہوں جو تمہارے گھر کی چھت پر قابض ہوں، تم تو اپنے ہی گھر میں ہو، اس نے نہایت ہی دھیمی مگر روبدار آواز میں کہا۔ اشمل چند قدم دور ہی رک گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آغا جان نے دیکھ لیا تو سوچیں کیا قیامت آئے گی، پلیز آپ جائیں یہاں سے، اس نے لرزتی آواز میں التجا کی، مگر اذلان نے اس کی بات انسنی کر دی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا۔ چاندی میں اشمل کے ہاتھوں کی مہندی مزید سیاہ اور خوبصورت لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر اذلان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی۔ اذلان نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی اس سے پہلے کہ اشمل پیچھے ہٹ پاتی۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اس کا بازو تھاما اور اسے کھینچ کر اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اشمل اس کے سینے سے جا لگی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور مہندی کی خوشبو اذلان کے اعصاب پر چھانے لگی۔ چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا، اس نے بہت ہی نحیف آواز میں احتجاج کرنا چاہا، مگر اذلان کی گرفت کسی آہنی شکنجے جیسی تھی۔ اس نے جھک کر اپنی پیشانی اشمل کی پیشانی سے ٹکا دی۔ اس کی گرم سانسیں اشمل کے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ آنے دو جس نے آنا ہے، آج مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ اذلان کی آواز میں ایک عجیب سی خود اعتمادی اور تپش تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے ان 15 دنوں میں مجھ پر کیا گزری ہے؟ تم تو وہاں نیچے چین سے سو جاتی ہوگی، مگر میری راتیں تمہاری ان باتوں کو یاد کرتے گزری ہیں جو تم نے اس دن گاڑی میں کہی تھی۔ اس نے اشمل کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان پر لگی مہندی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس مہندی کا رنگ جتنا گہرا ہے اشمل، میرا عشق اس سے کہیں زیادہ گہرا اور ضدی ہے۔ کل تم میری ہو جاؤ گی، مکمل طور پر میری، پھر کوئی عمر کا فرق، کوئی طلاق کی بات ہمارے بیچ نہیں آئے گی۔ اشمل نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اذلان کا یہ حصار اسے اس دنیا سے الگ کر چکا ہے جہاں وہ اب تک اپنی مرضی چلاتی آئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں قابو سے باہر تھی اور اذلان کی قربت اسے یہ باور کروا رہی تھی کہ اب اس کی زندگی کا ہر راستہ اسی شخص کی پناہ گاہ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اذلان نے اپنی گرفت تھوڑی اور مضبوط کی اور اس کے کان کے قریب جھک کر نہایت ہی مدھم مگر گہری آواز میں بولا، لوگ کہتے ہیں محبت جتائی نہیں جاتی، پر میں کہتا ہوں جو جتائی نہ جائے وہ محبت ہی کیا۔ مجھے تم سے عشق ہے اشمل، ایسا عشق جس میں صرف تم ہو اور تمہاری یہ ضدی خاموشی۔ اس نے اپنا رخسار اس کے بالوں سے مس کیا اور پھر ایک شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ تھوڑا پیچھے ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں خوف اور حیا کی جنگ چل رہی تھی۔ اور سنو، کل رات کے لیے ذرا حوصلہ کر لینا، کیونکہ وہاں کوئی آقا جان تمہیں بچانے نہیں آئیں گے۔ اس نے شوخی سے آبرو اچکائے۔ پہلی ٹپ یہ ہے کہ اپنی یہ تیز زبان ذرا قابو میں رکھنا، ورنہ میرے پاس اسے خاموش کروانے کے بہت سے طریقے ہیں جو تمہیں بالکل پسند نہیں آئیں گے۔ اشمل نے شرم کے مارے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، مگر اذلان نے اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ اور دوسری ٹپ، کل جب تم میرے کمرے میں قدم رکھو گی تو یہ لالا والا لفظ باہر ہی چھوڑ کر آنا، کیونکہ وہاں صرف تمہارا شوہر ہوگا جو تمہاری ہر اس بات کا حساب لے گا جو تم نے آج تک اسے تڑپانے کے لیے کی ہے۔ اس کی آواز میں چھپی تپش اور شرارت نے اشمل کے پورے وجود کو آگ لگا دی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اذلان نے اس کے دہکتے گال پر اپنی انگلی کے پوروں سے ہلکا سا
لمس دیا اور اسے وہیں حیرت اور بے چینی کے سمندر میں چھوڑ کر دبے پاؤں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اشمل چاند کی روشنی میں اپنی مہندی لگی ہتھیلیوں کو دیکھتی ہی رہ گئی جو اب اسے اذلان کے نام کی قید محسوس ہو رہی تھی۔ رخصتی کے ہنگاموں اور آنسوؤں کے بعد جب اشمل نے اذلان کے کمرے میں قدم رکھا تو اس کے پورے وجود پر کپکپی طاری تھی۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی تیز خوشبو اور مدھم روشنی اسے کسی خواب کا حصہ لگ رہی تھی، مگر قدموں کی چاپ نے اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لا کھڑا کیا۔ اذلان نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی تو اس دھات کی آواز اشمل کے دل پر ہتھوڑی کی طرح لگی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے بھاری لہنگے کو پلو کو مٹھیوں میں بھینچ رہی تھی کہ اذلان اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے اشمل کے سر سے گھونگھٹ ہٹایا تو سامنے حیا اور خوف سے دہکتا ہوا وہ چہرہ تھا جس کی دید کے لیے وہ برسوں سے پیاسا تھا۔ اذلان نے اس کی ٹوٹی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، تو بیگم صاحبہ، آج آغا جان بھی نہیں ہے اور فارم ہاؤس والا راستہ بھی نہیں، اب کہو کیا کہنا ہے؟ اشمل نے لرزتے لبوں کے ساتھ اسے دیکھنا چاہا مگر اس کی نظریں پھر سے جھک گئیں۔ اذلان نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو تھاما اور ان پر جمی گہری مہندی کو چومتے ہوئے نہایت ہی سنجیدگی سے اظہار محبت کیا۔ اشمل، تم میرے نکاح میں تو برسوں سے تھی، مگر آج تم میری روح میں بھی اتر گئی ہو۔ ابھی عمر کا فرق، یہ تمہاری بغاوت، سب اس محبت کے سامنے ہیچ ہے۔ اشمل کو لگا جیسے اس کے تمام ڈر ایک ہی لمحے میں پگھل گئے ہوں۔ اس نے ہمت جمع کی اور پہلی بار اس کے سینے پر سر رکھ کر دھیمی آواز میں اقرار کیا کہ وہ بھی اس جابر مگر مخلص انسان کے حصار میں قید ہونا چاہتی تھی۔ اذلان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور شرارت سے اسے یاد دلایا کہ آج سے اس کی وہ تیز زبان صرف محبت کے جملے ادا کرے گی جس پر اشمل کی مسکراہٹ نے اس کمرے کی رونق کو مکمل کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسی ہیپی اینڈنگ تھی جہاں برسوں کا انتظار، غصہ اور ضدی پن آخر کار ایک لازوال محبت کی صورت میں ڈھل ہی چکا تھا۔